बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आज अपने कुछ कैबिनेट के वज़रा के हमरा कराची का दौरा किया। कल से ही ये खबरें गर्म थीं कि वज़ीर आज़म आज जब कराची जाएंगे तो उनके कराची के इस दौरे के बाद वफाक और सूबा सिंध की हुकूमत के दरमियान रेंजर्स के इख्तियारात के मसले पे जो तनाज़ात हैं वो शायद हल हो जाएं या उसके हल का कोई रास्ता निकल आए। लेकिन आज जब वज़ीर आज़म साहब कराची पहुंचे तो वहां पर वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह साहब ने उनका इस्तकबाल तो किया, लेकिन उस इस्तकबाल के बाद फिर हमें शाह साहब नज़र नहीं आए और कुछ तकरीबात में भी वो हमें नज़र नहीं आए। और अब ये सवाल जो है ये मज़ीद अहम हो गया है कि अगर वज़ीर आज़म साहब कराची जाकर भी वज़ीर आला सिंध के साथ कोई बाकायदा मुलाकात नहीं कर सके तो फिर ये वफाक और सूबा सिंध के दरमियान जो मामलात हैं ये कैसे तय होंगे। एक और आपने एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखी होगी कि पिछले कुछ दिनों से ऐसे लग रहा है कि जो मुतहदा कौमी मूवमेंट है वो मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब आ रही है और ये एविडेंस आपको मिली लोधरा के बाई इलेक्शन में जहां पे कि MQM की तरफ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की खुलम खुला हमायत की गई। तो आने वाले दिनों में जो MQM की और मुस्लिम लीग नून की कुर्बत है, क्या इस कुर्बत की वजह से वफाक और सूबा सिंध के दरमियान जो मामलात हैं ये बेहतर हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे? तो ये अहम सवालात हैं। इसके अलावा भी कुछ अहम इशूज़ हैं, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वफाकी वजीर, जो आज वज़ीर आज़म साहब के साथ कराची के दौरे पर भी मौजूद थे। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, सेनेट के रुकन, MQM के रहनुमा। और कराची में हमारे साथ मौजूद हैं हुकूमत सिंध के तर्जुमान साबिक वज़ीर कानून जनाब मौला बख्श चांडियो साहब। चांडियो साहब, मैं वफाकी हुकूमत से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा, आपकी इजाज़त से। इजाज़त है? बिस्मिल्लाह जी। खुर्रम साहब, वज़ीर आज़म साहब ने आज जो किया कराची में, मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा उसका क्लिप देख लें, फिर उसमें से एक सवाल निकलता है, मैं वो सवाल आपसे करता हूँ। 3 साल पहले वाला कराची देखें और फिर आज कराची देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि उसके मुकाबले में कहीं, इसके लिए मैं ये सामने DG रेंजर्स बैठे हैं, इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। IG सिंध बैठे, इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। चीफ सेक्रेटरी भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जी, तो वज़ीर आज़म साहब ने DG रेंजर्स साहब को कराची के हालात की बेहतरी पर मुबारकबाद दी, शाबाश दे दी, IG सिंध को भी दे दी, चीफ सेक्रेटरी को भी दे दी। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आप वहाँ पर मौजूद थे, आपके दिल में ये सवाल पैदा हुआ कि जो कप्तान था, चीफ मिनिस्टर कहा जाता था, वो कप्तान है इस ऑपरेशन में, उनको शाबाश नहीं मिली, इसकी क्या वजह? नहीं, अगर वो मौजूद होते और उनकी नशिस्त भी वहाँ स्टेज पर मौजूद थी। अच्छा, उनकी नशिस्त रखी गई? उनकी नशिस्त रखी गई थी। अगर वो मौजूद होते तो जरूर तो वज़ीर आज़म के पहलू में बैठे होते। तो उनकी नशिस्त पे कौन बैठा फिर? जी, मैं बैठा हुआ था। अच्छा। वो चूंकि तशरीफ नहीं लाए, अच्छा, तो फिर मामलात को तवाज़ुन देने के लिए मुझे कहा गया कि आप। तो इसका मतलब है कि अगर वहां पे वज़ीर आला सिंध मौजूद होते तो आज वज़ीर आज़म उनको शाबाश देते? नहीं, देखें, ये वज़ीर आज़म ने एक और चीज अगर तकरीर में उन्होंने अपनी बात की, उन्होंने कहा भी कि यादाश्त कम हो जाती है लोगों की, लेकिन जब सितंबर 2013 में वज़ीर आज़म कराची तशरीफ ले गए, उन्होंने जिक्र किया कि मैं 2 दिन वहाँ ठहरा, मैंने तमाम सियासी जो लीडरशिप थी उससे गुफ्तगू की और सब के कंसेंसस से ये ऑपरेशन शुरू हुआ, बशमूल सिंध की जो मुंतखब हुकूमत है जिसकी सरबराही वज़ीर आला कायम अली शाह साहब कर रहे हैं। और वो आज सुबह हमें मिले भी वहाँ जब हम एयरपोर्ट पे उतरे हैं कराची में। लेकिन अव्वल दिन से वो हमने कहा कि इस ऑपरेशन के कप्तान हैं, इसको आगे लेकर चल रहे हैं। और बाज़ औक़ात जो है हमारे MQM के भाइयों को ज़रूर उनसे शिकायत पैदा होती थी कि जी हमारी जो हैं जो ग्रीवेंसेस हैं उनको सुना नहीं जा रहा, या इशूज़ जो हैं जिस तरह डिस्कस हुए थे। लेकिन इस तमाम दौरान कोशिश तो यही थी कि तमाम जो सियासी पार्टियां हैं, ख़ासतौर पर मुंतखब जो सियासी पार्टियां हैं, वो इस ऑपरेशन के हक़ में हैं, उसको सपोर्ट कर रही हैं। और आज भी हमारा कयास यही है कि तमाम सियासी पार्टियां जो इस ऑपरेशन के हक़ में, क्योंकि ऑपरेशन तो कराची के शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शुरू किया गया। ठीक है। अच्छा मौला बख्श चांडियो साहब, मैं अब आपसे सवाल करता हूं, लेकिन आपसे भी सवाल से पहले मैं आपको भी एक और अपने नाज़रीन को क्लिप सुनवाना चाह रहा हूं। कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक तकरीर की, उस तकरीर में उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान के बारे में कुछ कहा था, मैं चाहता हूं कि वो जरा हम सुन लें। हम ये समझते हैं कि आप दरअसल असल नेशनल एक्शन प्लान से तवज्जो हटा रहे हैं, इसको साबोताज कर रहे हैं,
کیونکہ پنجاب میں دہشت گردوں کو پناہ گاہ آپ نے دی ہے. ہم نیشنل ایکشن پلان کی مکمل اور بھرپور حمایت کرتے ہیں. یہ وہ اصل نیشنل ایکشن پلان نہیں بلکہ نون لیگ ایکشن پلان. چانڈیو صاحب، بلاول صاحب نے یہ کہا کہ ہم اصل ایکشن پلان کی حمایت کرتے ہیں، لیکن یہ وہ نیشنل ایکشن پلان نہیں ہے جس پہ کنسنسس ہوا تھا. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ آپ یعنی کہ مسلم لیگ نون کی جو پنجاب میں حکومت ہے، آپ دہشت گردوں کو پناہ گاہیں فراہم کرتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا الزام لگا دیا، میرا خیال اس کا کوئی ایویڈنس ہے آپ کے پاس؟ میرا خیال ہے تھوڑا پیچھے چلے جائیں. جی آپ ساری میڈیا گواہ ہے. جی ان کے وزراء کے بیانات، ان کے انتخابات میں اتحادی ساری صورتحال میں میر صاحب دوبارہ اس کو کیا میں دوبارہ بتاؤں کہ کیا کیا ہوا ہے. اتنے اعلانیہ حمایت تو کسی نے نہیں کی. کسی وزیر اعلیٰ نے نہیں کہا کہ ادھر نہ آئیں ادھر جائیں. کسی نے نہیں کہا یہ بھی ہمارے بچے وہ بھی ہمارے بچے، یہ ہم نے نہیں کہا، کسی پارٹی نے نہیں کہا. آپ نے دیکھیں ان کے انتخابات میں ان کے نمائندے رہے ہیں، ان کے اب بھی وزیر ہیں جو سب سے بڑے ان کے حمایتی ہیں. سنیں اس بات کو، ہماری بلاول صاحب نے کیا برا کہا ہے. بلاول صاحب نے اگر انتباہ کیا ہے، اگر ہوشیار کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے کچھ وزراء اس نیشنل ایکشن پلان کو نون لیگ ایکشن پلان بنانا چاہتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہوگا، نتائج اچھے نہیں ہو. یہ بات سیدھی ہے. آپ تھوڑے دن پیچھے چلے جائیں، وہ پارٹی کی مفادات سے اوپر ہو کر نیشنل ایکشن پلان کو دیکھیں نا. اگر نیشنل ایکشن پلان ہے تو اس کے تحت تو پورے ملک میں کاروائیاں ہونی چاہیے، صرف سندھ میں کیوں؟ اس لیے صرف سندھ کا ہوگا، ایسے نہیں چلے گا. ہمارے دوست، میرے دوست تو نہیں ہے، میرے سائیں ہیں، بڑے ہیں میرے، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے، سندھ حکومت کو دھمکیاں، سندھ حکومت کو نتائج سے خبردار کرنا، یہ کیا ہے؟ اگر اس کو نیشنل ایکشن پلان کہیں گے تو کوئی بھی نہیں مانے گا. یہ ایسا ہی ہوگا جیسے احتساب تو تھا، لیکن وہ جو سیف الرحمان والا احتساب تھا. ہم کہتے ہیں نیشنل پلان ایسا ہونا چاہیے جو پہلے وزیر اعظم صاحب گئے کراچی میں، ساری پارٹیوں نے حمایت کی، جو شروع ہوا اس ایکشن پلان کو ایسا ہی رکھے جیسا شروع ہوا تھا. اب آپ حمایت کر رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے. آپ بتائیں، خرم دستگیر میرے بھائی ہیں چھوٹے، اب یہ سیاسی بیان دے رہے ہیں کہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے، کیا مطلب ہے؟ بہت سارے لوگ اگر طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے چلے جائے تو آپ ان کا کارنامہ بھول جائیں گے. وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوں، آپ کلاس روم میں بیٹھے، وہ آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں، آپ ان کا تذکرہ کریں گے. لیکن بات یہ ہے، آپ کو افسر قبول ہے، سندھ کے سیاسی لوگ قبول نہیں ہے. آپ نے ہر دور میں یہ دکھایا ہے، لیکن ہم مایوس نہیں ہیں. ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے، سب لوگوں کو گلے لگا کر سب کو ساتھ چلائیں گے. اگر یہ رویہ ہے کہ آپ آئی جی کو بھی دیں گے، وہ آئی جی کون ہے؟ سندھ حکومت کے انتظام کے تحت ہے، وہ چیف سیکریٹری کو. ہم خوش ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں نئی بہتری کی امید ہے کہ ہم ایک موقع بتائیں میری گفتگو کا، ایک موقع بتائیں پارٹی قائدین کا. ہم نے ڈی جی رینجر کو یا افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش نہیں کیا ہو، کراچی کے آپریشن نتائج پر ہم نے فخر نہ کیا ہو، اور ہم اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے. ظاہر ہے اچھا ہوا ہے نا. ہم نے کس موقع پہ کہا ہے کہ رینجر کا رول نہیں یا ناکام ہو گیا آپریشن کامیاب ہوا ہے. انشاءاللہ یہ آپریشن چلے گا. لیکن جو لوگ اس کو سیاسی بنا رہے ہیں، میں اوروں کو نہیں کہتا، میں پی ایم صاحب کو کہتا ہوں. پی ایم صاحب، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ کبھی کبھار چہرہ پاکستان کے وزیر اعظم کا بھی دکھا لیں. چلیں، سندھ صوبہ بھی وفاق پاکستان میں شامل ہے. ٹھیک ہے، آپ ان کو بھی ذرا گلے لگائیں، ان کی بھی بات کریں. اچھا، صرف اپنی بات کریں گے. اب آپ بتائیں میر صاحب، آپ ایمان سے بتائیں، اہم وزراء کون ہیں؟ اہم محکمے کن کے پاس ہے؟ خاص مواقعوں پر کون ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ سندھ کا کوئی ایسا وزیر نہیں ہے جو انہیں موقعوں پہ ساتھ ہو. بلوچستان کا کوئی ایسا وزیر نہیں ہے جو ان کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ کیا تاثر؟ یہ جنرل قادر بلوچ ہیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی. حکیم بلوچ ہے، قادر بلوچ ہیں، حکیم بلوچ ہیں. کیا ہے حکیم بلوچ؟ کیا حکیم بلوچ ہے؟ بتائیں نا، کیا حکیم بلوچ؟ وزیر مملکت برائے ریلوے. اس سے پوچھیں، بیٹھ کر پوچھیں. اگر وہ وزارت میں ماتم نہ کرے تو میرا نام مولا. اچھا چلیں، ٹھیک ہے، میں آگے چلتا ہوں سر. برز علی صاحب، یہ کیا مولا بخش چانڈیو صاحب
سے آپ اتفاق کریں گے کہ یہ جو آپریشن ہے اس کا فوکس صرف سندھ ہے اور پنجاب میں بھی دہشت گردوں کو پناہ گاہیں دی جاتی ہیں، اس طرف توجہ نہیں ہے؟ دیکھیں میں بات کا آغاز نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے کروں گا کہ نیشنل ایکشن پلان جب بنایا گیا اور اس پر اتفاق رائے ہوا تو میرے خیال میں شاید ہی پاکستان کی کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی تھی کہ جس نے اس سے اختلاف کیا، اور سب نے حمایت کی اور سب نے مکمل طور پر تعاون نہ صرف یقین دلایا بلکہ عملی تعاون کیا اس کے بننے میں بھی اور اس کے نفاذ میں بھی۔ مسئلہ حامد صاحب اس وقت پیدا ہوا جب اس پر عمل درآمد کیا گیا، اور خاص طور پر سندھ کے حوالے سے رینجرز کو جو اختیارات دیے گئے اور پھر ان اختیارات کا جس طرح سے استعمال ہوا، اس کے نتیجے میں یقیناً بعض سٹیک ہولڈرز کو تحفظات پیدا ہوئے، اور اس کے لیے میرے خیال میں اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا دینے کی، اعداد و شمار دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، سارے ملک کو پتہ ہے کہ کیوں تحفظات تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹینشن جتنی بھی اچھی ہو، اگر عملی طور پر اس انٹینشن کو، اس نیت کے لیے جو آپ عملی اقدامات کر رہے ہیں ان میں کوئی سقم آ جائے یا لگے کہ یہ تعصب ہے اس میں، تو پھر یقینی طور پر لوگوں کو اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ نیشنل ایکشن پلان پہ تو بات ہی نہیں ہو رہی، لیکن سندھ کے حوالے سے میں مولا بخش چانڈیو صاحب کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں، اور یہ متحدہ قومی موومنٹ کا بھی بار بار یہ کہنا ہے کہ کیوں سندھ کو ہی کیوں مخصوص کیا گیا ہے دہشت گردی کے خلاف کارروائی کے لیے، اور سندھ میں بھی پھر صرف کراچی کو کیوں نہیں پورے سندھ میں آپریشن ہو رہا، کیوں نہیں پنجاب میں ہو رہا، کیوں نہیں بلوچستان اور کے پی کے میں تو ویسے ہی جو ہے ایک آفت آئی ہوئی ہے طالبان کی شکل میں اور ان کے خلاف آپریشن کی شکل میں لوگ سفر کر رہے ہیں، اور ایک ایشو ہے فاٹا کا بھی یہی حال ہے۔ وائی ناٹ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، کیا پنجاب میں جرائم ختم ہو گئے ہیں؟ جرائم تو ہیں، یہی جو دہشت گردوں کے ایشوز ہیں، میرے خیال میں ساؤتھ آف پنجاب کے بارے میں حکومت کی اپنی رپورٹس ہیں کہ وہاں پہ جو ہے مختلف تنظیمیں جو ہیں وہ اس وقت بھی سرگرم ہیں، ان کے لوگ پکڑے بھی جا رہے ہیں، اور شاید یہی لوگ ہیں کہ جو جو پنجاب کو، جنوبی پنجاب کو ایک کنڈیوٹ، ایک روٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے فاٹا سے سندھ تک کا جو لنک ہے وہ برقرار رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہاں آپریشن نہیں کیا جا رہا۔ تو میں یہ ضرور اس بات کی تائید ضرور کروں گا کہ یس تو پھر ایم کیو ایم نے لودھرا کے بائی الیکشن میں نون لیگ کے امیدوار کی حمایت کیوں کی؟ دیکھیں لودھرا کا الیکشن ہو گیا یا کراچی کا جو ایک ضلع ہے جس میں ہم نے نون لیگ کے ساتھ وائس چیئرمین کے اس پہ کیا، دیکھیں وہ تو اس علاقے کے مخصوص پولیٹیکل جو ریالٹیز ہوتی ہیں یا حقائق ہوتے ہیں، جو ضروریات ہوتی ہیں، ان کے تحت یقینی طور پر پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ الائنس بھی کرتی ہیں اور مقابلے بھی نیشنل لیول پہ اتحاد نہیں ہو رہا۔ میں نہیں، دیکھیں نون لیگ سے تو ہم نون لیگ کو مانتے ہیں کہ وفاق میں ان کی حکومت ہے، پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، ان کے جو قائد ہیں، لیکن جس طریقے سے اس آپریشن کو مینج کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپریشن متنازعہ بن چکا ہے، اور اس متنازعہ بننے کا ایک ثبوت آج یہ ہے کہ آج آپ کی وہاں پہ ایک پارٹی کا الیکٹڈ وزیر اعلیٰ آپ کے ساتھ میٹنگ میں نہیں تھا، خرم صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ ایک ثبوت ہے اس بات کا۔ متحدہ قومی موومنٹ کو بھی تحفظات ہیں، ہمیں رہے ہیں، آج بھی ہمیں وہ تحفظات ہیں، ہمارے کئی کارکن آج بھی لاپتہ ہیں، آج بھی ماورائے عدالت قتل کے کیسز ہمارے اسی طرح بغیر سماعت کے جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ بھی یہ سب کچھ، ہمارے ساتھ بھی تشدد ہوا ہے ہمارے کارکنوں پر، اور بعد میں عدالتوں نے ان کو چھوڑا ہے، عدالتوں نے کہا ہے کہ یہ ملوث نہیں تھے جس طرح کے الزامات لگائے گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کی وجہ سے جو نیشنل ایکشن پلان کے پیچھے ایک مثبت سوچ تھی وہ کمپرومائز اور یا متاثر منفی طور پر ضرور ہوئی ہے۔ اچھا خرم صاحب، آپ نے ہمیشہ یہ موقف اختیار کیا کہ فیڈریشن اور صوبے کے درمیان ریکونسیلیشن ہونی چاہیے، کشیدگی نہیں بڑھنی چاہیے۔ پچھلے ہفتے آپ نے ہمارے پروگرام میں ایک گفتگو کی تھی، میں چاہتا ہوں ذرا آپ سن لیں آپ نے کیا کہا تھا۔ وہ رینجرز جو 26 سال سے کراچی میں موجود تھے ان کو ایک ہمیں غیر معمولی جو ہے اتھارٹی دے کر کراچی کے آپریشن میں ڈالنا پڑا ہے، تو وہاں پھر ضرور یہ ڈیفرنس آف اوپینین آ رہا ہے، لیکن مجھے بہت امید ہے کہ اگلے چند دنوں میں یہ مسئلہ جو ہے حل ہو جائے گا اور یہ دھند جو ہے وہ چھٹ جائے گی، اور سندھ کی جو صوبائی اسمبلی ہے، منتخب اسمبلی ہے، اس کا احترام ہم پر واجب ہے اور ہم کرتے رہیں گے۔ یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے، اور آپ کی اس گفتگو کے بعد مجھے بڑی اچھی وائبریشنز آئیں ہر طرف سے، فیڈریشن سے بھی، کراچی سے بھی، اسلام آباد سے بھی، لیکن اب وہ جو چند دن تھے وہ چند دن کافی گزر گئے ہیں، اب تو کافی دن ہو گئے ہیں۔ آج وزیر اعظم صاحب کراچی بھی گئے، تو یہ مسئلہ کیوں حل نہیں ہو پا رہا؟ کوئی راستہ آپ کو نظر آتا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیا یہ کوئی آئینی تنازع ہے یا کسی کی انا کی جنگ ہے؟ یہ سب پہلے ہم حقائق تو اپنے درست کر لیں۔ کراچی آپریشن نیشنل ایکشن پلان سے 15 مہینے پہلے شروع ہوا تھا، ستمبر 2013 میں 15 مہینے پہلے جو ہے کراچی آپریشن کا آغاز ہوا تھا، اور بڑا سوچ سمجھ کے اس وقت رینجرز کو، جس کا میں نے ذکر بھی کیا، ان کو ایکسٹرا نہیں بلکہ تھانے، کیونکہ میں وہاں موجود تھا اس دوران، کہ باقاعدہ جو ہے وہ پولیس اسٹیشنز ڈیزگنیٹ کیے گئے کہ بھی اگر ہم نے کراچی میں سیریسلی ایکشن کرنا ہے تو کس طرح ہوگا قانون کی دائرے میں رہتے ہوئے۔
دوسرا میرے تمام بھائی جو گفتگو فرما رہے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ملک کے کسی اور شہر میں انفارچونیٹلی 18,000 شہری، اب نمبر کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن 10,000 سے زائد شہری ٹارگٹ کلنگ کا شکار نہیں ہوئے کسی اور شہر میں۔ کراچی میں ایک سیریس مسئلہ تھا جس کے لیے پرائم منسٹر نواز شریف کو جانا پڑا ستمبر 2013 میں، اور اس سے ایک مہینہ پہلے بلکہ ستمبر کے آغاز میں اور اگست میں ایک ویو آئی تھی پوری ٹارگٹ کلنگ کی، پورے ملک میں ہاہاکار پھیل گئی کہ کراچی جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی کراچی کے اوپر کیوں کوئی فوکس کیا، اس لیے کراچی میں حالات خراب تھے۔ اب اگر نیشنل ایکشن پلان آ چکا ہے فیلڈ میں جس کے تحت پورے ملک میں آپریشنز ہوئے ہیں، کیا بلوچستان میں اب پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا گیا؟ وہاں امن ہو گیا ہے، وہاں نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد۔ پنجاب میں بھی جس کا بار بار ذکر ہوتا ہے اب بائی وے آف کمپیریزن، وہاں بھی نیشنل ایکشن پلان پہ بہت سختی سے عمل ہوا ہے، وہاں ہزاروں جو دہشت گرد پکڑے گئے ہیں، اور سب سے زیادہ پروسیکیوشنز جو ہیں ہیٹ سپیچ کے اوپر، دوسرے ایشوز کے اوپر پنجاب میں جرائم پیشہ افراد اتنے بے خوف ہیں کہ لاہور شہر میں بچیوں کو، لڑکیوں، جوان لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ریپ کرتے ہیں، گینگ ریپ ہوتا ہے ان کا، جنہیں سب کو آج پکڑ بھی لیا گیا، ان سب کو آج گرفتار ڈی جی نے، لیکن سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، پتہ نہیں ان کے خلاف چالان مکمل ہوگا نہیں ہوگا۔ ان کے خلاف چالان مکمل ہوگا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کراچی میں ایک غیر معمولی صورتحال تھی جو کہ ملک کے دوسرے علاقوں کے مقابلے میں فرق ایکشن کی متقاضی تھی۔ وہ ایکشن ستمبر 2015 میں 15 مہینے پہلے جو ہے شروع کیا گیا نیشنل ایکشن پلان سے۔ اب جو بات میں نے کی تھی میں آج بھی اس پر قائم ہوں، مجھے یہ بالکل یقین ہے کہ آئندہ چند دنوں میں، جو چند دن گزر گئے ہیں لیکن مزید چند دن لگیں گے، لیکن چونکہ کوئی اس قسم کا ایسا اختلاف نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے۔ ایک آئین کا معاملہ ہے، بیرسٹر صاحب نے بھی پڑھا، ہم سب جو ہے آرٹیکل 147، 148، 146 سب پڑھ کے بار بار پڑھ کر آ رہے ہیں۔ مجھے یہ یقین ہے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا، کیونکہ بالآخر وہ رینجرز جو 26 سال سے موجود تھے، اچانک پچھلے آپ نے دیکھا ہے کہ دو سال میں ان کو جب باقاعدہ طور پہ پوری قانونی پاورز دی گئیں، انہوں نے کراچی کو صاف کیا۔ کراچی کے شہری جو ہیں، صرف رینجرز نے نہیں، سندھ پولیس نے ان کے ساتھ مل کے، اور کراچی کے شہری جو ہیں اب آپ چودھری اسلم کو نہ بھولا کریں، زیادہ تحفظ کے احساس سے وہ باہر جاتے ہیں۔ اور یہ بات میں کیٹیگوریکلی کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی میں آج جو حالات بہتر ہوئے ہیں اس میں سندھ حکومت، کراچی کی تمام منتخب سے سیاسی جماعتیں اور وفاقی حکومت کا برابر کا یہ کریڈٹ ہے ہمارا کہ پاکستانی قوم میں اتنی ایک سینس ہے کہ ہم سب نے مل کر ایک علاقے کے معاملات حل کیے۔ دوسری بات، جو ایشوز ہیں، جو ایشوز اٹھتے ہیں، ان کا بھی حل بالآخر وہیں سے ہونا جہاں سے آغاز۔ بیرسٹر صاحب انہوں نے کہا تمام منتخب سیاسی جماعتیں کراچی کی، دیکھیں آپ کو بھی کریڈٹ دے دیا۔ دیکھیں ہمیں بالکل کریڈٹ دے رہے ہیں، لیکن کاش ہمیں آج وزیر اعظم صاحب اتنا کریڈٹ دیتے کہ ہم متحدہ قومی موومنٹ جو کراچی کی تقریباً 85% ووٹوں کی وہ ہے، ایک ریپریزنٹیٹیو جماعت ہے، ان کے ایک نمائندے کو کم از کم وہاں پہ مل لیتے تو ہم سمجھتے کہ شاید واقعی وزیر اعظم صاحب سب کو لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری میں ایک بات بتاؤں کہ گورنر کو انہوں نے ڈس اون کر دیا، ورنہ وہ ان کے ساتھ بیٹھے۔ گورنر تو پارٹی کا نمائندہ نہیں ہوتا، وہ تو فیڈریشن کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ تو خرم صاحب آپ کا نمائندہ ہے۔ دیکھیں ہمارا نمائندہ تو ہمارے ایم این ایز ہیں، وہاں کے جو لوگ الیکشن۔ اور ایک چیز اور کہنا چاہ رہا ہوں، میں تھوڑی تصحیح کرنا چاہتا ہوں ایک خاص اصطلاح کی، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ کراچی صاف ہو گیا، امن امان آ گیا، میں سمجھتا ہوں یہ غلط اپروچ ہے۔ کراچی میں امن و امان کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، اس کی صفائی کا عمل جاری ہے، کیونکہ اگر یہ صاف ہو چکا ہوتا تو آج اس آپریشن۔ چانڈیو صاحب، خرم دستگیر خان صاحب نے دوبارہ اس امید کا، اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگلے چند دنوں میں وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان معاملہ طے پا جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت، تمام جو کراچی کی منتخب سیاسی جماعتیں اور وفاقی حکومت، سب کو کریڈٹ جاتا ہے کراچی میں جو حالات بہتر ہوئے ہیں۔ میں اس موقع پر میرے بھائی خرم دستگیر کے ساتھ ساتھ پرویز رشید صاحب کی گفتگو کو بھی یاد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وزیر اعظم صاحب میاں محمد نواز شریف کے دوست ہیں، یہ ان کے خیر خواہ ہیں، یہی لب و لہجہ استعمال کرنا چاہیے ایک منتخب حکومت کے لیے۔ سندھ کی حکومت منتخب ہے، سندھ کے عوام کا ان کو مینڈیٹ ہے، سندھ کی اسمبلی منتخب اسمبلی ہے، صوبائی خود مختاری آئین میں دی گئی ہے، اور صوبوں کے پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ لیکن ہم جس ملک کا بار بار اپنے پڑوسی کا مثال دیتے ہیں، ریاستوں اور وفاق کے بیچ میں اختلافات ہوتے ہیں، پھر یہ طریقہ کار اختیار نہیں کیا جاتا جو تھوڑے دن پہلے کیا گیا۔ ایسے باتیں ہوتی ہیں، آج نہ ہوگا کل ہو جائے گا، کل نہیں ہوگا 10 دن کے بعد ہوگا۔ ملک کی بڑی زندگی ہوتی ہے، ادھر نظام چلنا چاہیے، بہتری آئے گی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، آپ کے پہلے پروگرام میں بھی کہا، آج بھی کہا، ہم پر امید ہیں، ہم سمجھتے ہیں میاں صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، جس میں ہم بھی شامل ہیں الحمدللہ۔
وہ وزیر اعظم بن کے مسائل کو حل کریں گے. ہم ابھی مایوس نہیں ہوئے ہیں, لیکن آج کا جو دن گزرا ہے اس پہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب بھی مہربانی فرما کر آپ پبلک میں آئے, اندر آپ جانیں, لاہور میں بیٹھ کے آپ جو چاہے فیصلے کریں, پر جب پبلک میں وزیر اعظم آئے تو ان کا چہرہ وفاق کا چہرہ ہونا چاہیے, تمام صوبوں کا نمائندہ چہرہ ہونا چاہیے. جی, یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد کچھ اور اہم ایشوز ہیں اس پہ بھی بات کریں گے, اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام آباد میں ایک وزیر اعظم ہاؤس ہے, اور اس وزیر اعظم ہاؤس کے پچھواڑے میں, اس کے بیک یارڈ میں سینکڑوں ایکڑ حکومت کی اراضی, سرکاری اراضی پر کچھ لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے. تو یہ بھی ایشوز ہیں, اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. پنجاب نہیں بلکہ وفاقی دارالحکومت میں بھی کچھ ایشوز ہیں, اس پر بھی توجہ ہونی چاہیے, لیکن اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. وزیر اعظم نواز شریف نے آج کراچی کا دورہ کیا, وہاں پر وہ کچھ اہم تقریبات میں شامل ہوئے. وقفے سے پہلے ایم کیو ایم کے سینیٹر بیرسٹر محمد علی سیف صاحب نے یہ شکوہ کیا کہ ایم کیو ایم نے کراچی سے حالیہ بلدیاتی انتخابات میں بہت بڑی اکثریت حاصل کی ہے, اور قومی اور صوبائی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں ان کی بڑی اکثریت بھی ایم کیو ایم کے پاس ہے. لیکن آج وزیر اعظم صاحب کو چاہیے تھا کہ کم از کم ایم کیو ایم کے ایک نمائندے کو کہیں بلا کر ان کی بھی کوئی بات سن لیتے. اس شکوے پہ آپ کیا کہیں گے خرم صاحب؟ دیکھیے, آج کراچی کے جو معاملات تھے اور کراچی کا امن و امان جو ہے وہ وزیر اعظم کا ایجنڈا نہیں تھا. آج ایجنڈا تھا توانائی کا جو بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے 1320 میگا واٹ پورٹ قاسم پہ جو تعمیر ہو رہا ہے, اس کا وزٹ تھا, اس کی پوری ڈیٹیل بریفنگ تھی, وہ لی گئی. اور اس کے بعد جو ہے وہ جو وفاق کا چیمبر ہے, فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس, ان کے سالانہ جو ایکسپورٹ کے جو ایوارڈز تھے ان کی سیریمنی تھی. تو اس کے اندر کراچی کا آج ایجنڈا نہیں تھا. اور جب بھی یہ ضرور میں یقین دلاتا ہوں اپنے بھائی کو اور سینیٹر صاحب کو کہ جب بھی کراچی کا امن کا معاملہ آئے گا, اور وزیر اعظم اس پہ یقین ہے آئندہ چند دنوں میں گفتگو کریں گے, اس میں ایم کیو ایم کی بھرپور نمائندگی ہوگی, کیونکہ یہ منتخب ہے اور کراچی کے شہریوں کی نمائندگی کرتے ہیں. معاملہ جو ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ ایم کیو ایم کا رول ہے, اور وہ کراچی میں انہیں کنسلٹ کیا جائے. سے مطمئن ہے جی؟ میں صرف بالکل یہ یقین دلا رہے ہیں تو یقینی طور پر میں ان کی بات کو آنر کرتا ہوں, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج جب وزیر اعظم صاحب کراچی کے ہی امن کے حالات پر ڈی جی رینجر صاحب کو, آئی جی کو مبارکباد دے رہے تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ توانائی کے علاوہ بھی کچھ بات چیت ہوئی اور کچھ اور ایشوز بھی ان کے مد نظر تھے. تو ہمارے لوگوں کو بھی اگر اس تقریب میں یا وہاں پر موقع ملتا یا الگ سے مل لیتے, کیونکہ اب دیکھیں کراچی میں ہمارا انشاءاللہ میئر بھی ہمارا ہی آئے گا, ڈپٹی میئر بھی ہمارا آئے گا, تو ہم کراچی کے سٹیک ہولڈر ہیں. ہمیں اگنور کر کے وفاق کو جو ہے وہاں پہ کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہونا, نہ سیاسی اور نہ ہی کوئی اور. تو بہتر ہے کہ ایک اچھا ریپو رکھنے کی خاطر ہمارے ساتھ ایک اچھا انٹریکشن ہوتا. لیکن جیسے خرم بھائی کہہ رہے ہیں, یقینی طور پر انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اچھا, مولا بخش چانڈیو صاحب, آپ بیرسٹر صاحب صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں, وہ بھی بڑے ہی مہذبانہ طریقے سے کچھ اپنے شکوے شکایتیں جو ہیں وہ ریکارڈ پہ لا رہے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو یہ جو سال 2015 کے شروع میں جو سینٹ کا الیکشن ہوا تھا, اس سینٹ کے الیکشن میں ہمیں یاد ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب نے لندن میں الطاف حسین صاحب کو فون کیا اور ایم کیو ایم کی کہ ووٹ مانگے, وفاقی کابینہ میں ان کو منسٹریز بھی آفر کی, لیکن ایم کیو ایم نے وہ سب کچھ نظر انداز کیا اور آخر میں ووٹ دیے آپ کو, آپ کے پارٹی کے لیڈر رضا ربانی صاحب کو ووٹ دیے, ان کو چیئرمین سینٹ بنوایا, اور پھر اس کے بعد 9-0 پہ چھاپا لگا اور پھر سارے حالات خراب ہوئے. تو سوال میرا آپ سے یہ ہے, تھوڑا سا لمبا ہو گیا, اس کی میں معذرت چاہتا ہوں, کہ اس وقت ایم کیو ایم نے وفاقی وزارتوں کی پیشکش کو ٹھکرا کے آپ کو ووٹ دیا, آپ کا چیئرمین سینٹ آیا, لیکن جب ان پر مشکل وقت آیا اور 9-0 پہ چھاپا مارا گیا اور سہولت مرزا کی ویڈیو آئی, تو اس وقت آپ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. اب آپ پہ تھوڑا مشکل وقت ہے, ڈاکٹر عاصم صاحب کی ویڈیو کی بات ہو رہی ہے, تو یہ آپ کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آ رہے, حالانکہ ان کا بھی موقف وہی نظر آتا ہے تقریباً جو کہ آپ کا ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو آپ کے دشمن تھے وہ آپ دونوں کو لڑانے میں کامیاب ہو گئے اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پر کامیابی سے عمل پیرا ہیں, اور آپ جو سندھ کی حکومت کے لوگ تھے آپ اس سازش کو سمجھ نہیں سکے؟ پہلے آپ کی اپنی رائے ہے, آپ بڑی اچھی رائے ہوتی ہے ہمیشہ,
پہلے تو میں بات خرم بھائی کی کر دوں، کتنی غیر سنجیدگی ہے، پورا ملک قیامت ہے، پورا ملک چلا رہا ہے، کراچی کا امن، آپریشن، سندھ حکومت، پاکستان کے ہر طبقے سے، پاکستان کے میڈیا کے ہر جگہ سے یہ آواز آ رہی ہے، یہ اہم موضوع ہے، یہ اہم موضوع ہے۔ کتنے خرم بھائی نے آرام سے کہہ دیا ہے جناب آئندہ آئیں گے تو دیکھیں گے جب کراچی کا ایشو ہوگا، ابھی یہ اس سے بڑا بھی کوئی ایشو ہے؟ طالبان پہ بھی آپ دیر سے بولیں گے، ملک پہ قبضہ ہو گیا، صوبوں پہ قبضہ ہو گیا، لوگ مرتے رہے، آپ نہیں بولے۔ یہ تو خدا بھلا کرے کسی ادارے کے سربراہ کا جس نے ہمت کی اور پشاور کے بعد غصے کا مظاہرہ کسی کر ادارہ کیا بات ہوئی؟ آپریشن چانڈیو شروع کروا دیا ہے۔ صاحب کسی ادارہ کیا ہوا؟ وہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف ہے، وہ کسی ادارہ کیا ہوا؟ افواج نہیں، افواج پاکستان، میں بات کبھی نہیں چھپاتا، ٹھیک ہے، جن کی تعریف ہوتی ہے ان کی کرتا ہوں۔ میں نے ابھی کہا خرم کی تعریف میں نے کی، یہ میں ان سے بات نہیں کرتا، لیکن سیاسی گفتگو ہے، میں ذرا احتیاط سے بات کرتا ہوں۔ لیکن بات یہ ہے آپ نے کس موقع پر وقت کے ساتھ موقف اختیار کیا ہے؟ ہمیشہ دیر سے باتیں کرتے، آپ کی اس دیر کے طریقہ کار نے ملک کو بڑا نقصان دیا ہے۔ اب آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں ایم کیو ایم کا، دیکھیں جی ایم کیو ایم سندھ میں بسنے والے لوگوں کی جماعت ہے، ہمارے بیچ میں کوئی دشمنی نہیں ہے، تحفظات ہوتے ہیں، ان کے بھی ہوتے ہیں، ہماری حکومتوں میں شریک رہے ہیں، پھر بھی اظہار کرتے رہتے کچھ مسائل کا، پھر بھی ہوتے ہیں۔ کبھی اگر ایسی بات ہوتی تو حکومت کو چھوڑتے، وہ حکومت کو کبھی نہیں چھوڑا ہے، آخر تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہاں وہ الگ جماعت ہے، ان کی اپنی حکمت عملی ہے، ان کا اپنا منشور ہے، اس کے تحت ہوتے ہیں۔ کسی ایک واقعے کو بنا کر آپ پوری پالیسی پارٹی کی نہیں بنا سکتے۔ آپ میں کل بتا سکتا ہوں، ہر پارٹی کا بتا سکتا ہوں۔ اب خان صاحب، عمران خان صاحب ہے جو اسلام آباد میں بول رہے تھے ٹرک پر، جو میاں صاحب کے لیے جو بول رہے تھے، جو لب و لہجہ تھا، اس کے بعد مفاہمت ہوئی ہے، اس کے بعد باتیں بھی کی ہے، اس کے بعد محبت کی پینگیں بھی بڑھائی ہے، اب لب بڑھے تو اور بات ہے۔ ہاں ایسے ہوتا رہتا ہے، ان چیزوں کو لے کر ہم دشمنی میں نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، جہاں وفاق، جہاں دہشت گردی کی بات آئے گی، جہاں دہشت گردی کی بات ہو چاہے۔ کراچی کے معاملے میں جس کا ہم ڈسکس کر رہے ہیں، دیر کس نے کی ہے؟ جب 2008 سے 2013 تک کراچی میں خون گر رہا تھا اور شہری جو ہیں وہ روزانہ درجنوں کی، اس سے بھی زیادہ تعداد میں ہلاک ہو رہے تھے، اس وقت کس نے دیر کی کراچی؟ جنرل کیانی نے دیر کی۔ چلیں آپ کہہ دیں جنرل کیانی نے دیر کی، لیکن اس وقت حکومت تو مجھے کہنا پڑے گا اپنے دو بھائیوں کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اس حکومت میں شامل تھے جب یہ خون بہہ یہ آپریشن کا فیصلہ جو ہے یہ فوج کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے نہیں، میری عرض یہ ہے کہ تب دیر انہوں نے، یہ کارنامہ بھی ان کا نہیں ہے۔ آخر پاکستان کے عوام کو اور کراچی کے شہریوں کو محمد نواز شریف کا انتظار کیوں کرنا پڑا کہ آپریشن شروع ہوگا؟ ستمبر 2013 تک کیوں انتظار کرنا پڑا؟ محمد نواز شریف کا یا راحیل شریف کا؟ آپ جو مرضی کہہ لیں جی، بات تو سوال یہ ہے کہ جب حکومت بدلی ہے اور اس کے بعد ہی کراچی میں وہ انہوں نے بھی آپریشن کیے ہیں نا، انہوں نے بھی آپریشن کیے تھے، آپ کو یاد ہے کہ 2012 میں لیاری میں بھی آپریشن ہوا، لیکن وہ آپریشن میری چانڈیو صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے مدبر آدمی ہیں، مجھے آپ سے توقع نہیں ہے، لیکن یہ تلخ حقیقت ماننی پڑے گی کہ حکومت بدلی وفاق میں تو پھر کراچی میں اس قسم کا آپریشن ہوا جو کہ مؤثر تھا، نہیں لیکن آپ یاد کریں شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کیا۔ آپ یاد کریں نا 3 ستمبر 2013 کراچی میں وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کے ساتھ مل کر پریس کانفرنس میں کہا، پیچھے پرویز رشید صاحب بھی کھڑے تھے، کہ یہ جناب ہمارے کپتان ہیں چیف منسٹر صاحب، اور جو وفاق کی انٹیلیجنس ایجنسیاں وہ بھی ہم نے ان کی کمان میں دے دی ہیں۔ جی قائم علی شاہ صاحب آج بھی کپتان ہے کیونکہ وہ سندھ کے منتخب وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ رہیں گے، لا اینڈ آرڈر سندھ کی ذمہ داری ہے۔ یہی تو بات ہے کہ اگر حکومت سندھ جو ہے از خود اپنے ریسورسز سے اور اپنی ول سے، اپنے انتظام سے کراچی کو آپریشن کر سکتی تو وفاق کو وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، چونکہ وہ یہ نہیں کر پائے اور سندھ کے شہریوں کو، کراچی کے شہریوں کی جان بچانے کے لیے بالآخر پرائم منسٹر کو سٹیپ ان کرنا پڑا، ورنہ ہماری پریفرنس کبھی بھی یہ نہیں تھی کہ ہم وہاں سٹیپ ان کریں۔ اب بہرحال میں چانڈیو صاحب سے بڑے مؤدب عرض کروں گا کہ ہمیں بہرحال آگے بڑھنا ہے،
ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. سندھ کی آپ کو پتا ہے کتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں چاروں طرف سے کہ جی گورنر راج رکھنا چاہیے. 2009 میں انہوں نے پنجاب میں لگایا تھا نا گورنر راج, اس کا بھی آپ نے نتیجہ دیکھ لیا. سوال یہ ہے کہ گورنر راج کے مسئلے کا حل نہیں ہے, منتخب حکومتوں کو ساتھ چلنا پڑے گا, آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے چلنا پڑے گا, اور بالآخر یہ کمپرومائز ہوگا اور ہم آگے جائیں گے, تاکہ ان کا مقصد یہ ہے شہریوں کی جانوں کا تحفظ کرنا. اچھی بات کر دی نا چانڈیو صاحب, کپتان تسلیم کر لیا قائم علی شاہ صاحب کو. میں دیکھیں میر صاحب, میری گفتگو کیا, میرے سارے قائدین کی گفتگو یہی گفتگو ہے. جہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے وہ ان کے قائدین میں سے کچھ قائدین آتے ہیں جو میں ان کو کہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا جب میں سینیٹر تھا تو سینیٹ میں نے کہا تھا کچھ دوست ہیں میاں صاحب کے, وہ پریشان ہوتے ہیں تب جب میاں صاحب پریشان نہیں ہوتے. میاں صاحب پرسکون ہوتے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. ہم ان کو وزیر اعظم مانتے ہیں. ہمارا وزیر اعلیٰ ایسا نہیں ہے کہ پرائم منسٹر بے نظیر صاحبہ جائے تو بہت بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ ان کو ریسیو کرنے جائے. ہم اگر 2 افسر بھیجیں ان کو قبول نہ کرے, وہ کہے صوبوں میں مداخلت ہے, وہ دن بھول گئے. آج ان کو یہاں کر جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیسے بھولیں گے. لیکن ہم کہتے ہیں تلخیوں کو چھوڑنا چاہیے, آگے جانا چاہیے. ہمیں آپ پر اعتماد ہے, آپ چہرہ دکھائیں نا, ہمیں بھی تو گلے لگائے, ہمیں بھی تو مانے, ہماری اسمبلی کو بھی تو اس کا تقدس تسلیم کریں, ہمارے مینڈیٹ کو بھی تسلیم کریں, ہمارے اداروں کو بھی مانے, ہمارے حق حاکمیت کو بھی تسلیم کریں. میں پھر کہہ رہا ہوں, میرا پروگرام ختم ہو رہا ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں, چانڈیو صاحب کو یاد کراؤں گا جنہوں نے بلا شبہ صوبائی خودمختاری کی گفتگو کی ہے. ہم بھی اس کو پوری طرح عمل کر رہا ہوں, کوشش کرتے ہیں. لیکن بہرحال ریکارڈ یہ کہہ رہا ہے کہ آخری گورنر راج اس ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی گورنر نے 2009 میں لگایا تھا. ہم نہ چلیں, آگے چلیں, مثبت آگے چلیں. ایک وقفہ مجھے لینا ہے. وقفے کے بعد ایک بڑا اہم ایشو ہے, وہ بھی آپ کو ساتھ شیئر کرنا ہے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہم نے کراچی میں جو آپریشن ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کافی بات کی ہے, وفاق اور صوبے کے درمیان جو محاذرہ ہے اس پہ بھی بات کر لی. لیکن یہ جو کراچی میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس کو جن الزامات کا سامنا ہے, ویسے ہی کچھ الزامات ہمیں کہیں اور بھی نظر آتے ہیں. خاص طور پہ جو سرکاری اراضی پر قبضے کی باتیں ہیں, تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ اسلام آباد میں کیا صورتحال ہے. آپ کو ایک پاکستان کی بہت بڑی یونیورسٹی کی زمین پر قبضے کی کہانی ہے, اس کہانی کا چھوٹا سا ایک حصہ ہے, وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں. کہانی بہت لمبی ہے. وزیراعظم ہاؤس کے پچھواڑے میں بیک یارڈ میں قائد اعظم یونیورسٹی واقع ہے, اور وہاں پر تقریباً 500 ایکڑ زمین جو ہے یونیورسٹی کی, اس پر قبضہ کیا جا چکا ہے. 500 ایکڑ زمین کس نے قبضہ کیا ہے, کس پر الزام ہے, ان کا کیا موقف ہے, ذرا یہ دیکھیے راشدہ شعیب کی ایک رپورٹ میں. قائد اعظم یونیورسٹی ہائر ایجوکیشن کمیشن کی رینکنگ میں پہلا نمبر, لیکن قبضہ مافیا کا گڑھ بننے میں بھی پہلا ہی نمبر. یونیورسٹی کی 500 ایکڑ زمین پر پنجے گاڑ کر آخر کون کھا رہا ہے. واحد جامعہ ہے جس کے اندر 9 گاؤں ابھی تک آباد ہیں, اور وہ ایکسپینڈ کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد. بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک ادارے کے لیے کہ خاص طور پر جب یہ سینٹ کے چیئرمین تھے تو اس یونیورسٹی کے کبھی کبھی چانسلر بھی ہوا کرتے تھے. کیسے ایک یونیورسٹی اپنے قائم مقام چانسلر کے خلاف جائے ویکیٹ کروانے کے لیے. سابق چیئرمین سینٹ سے جب جواب لیا گیا تو انہوں نے ان الزامات کو سفید جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا اور اپنی صفائی میں ملکیتی کاغذات بھی دکھا ڈالے. میرا کوئی کنسرن نہیں ہے یونیورسٹی کی زمین سے, میرا کوئی کنسرن نہیں ہے سی ڈی اے کی زمین سے. میں اپنی مالکیت پہ بیٹھا ہوں. یہ زمین میرے بیٹے کے نام میں 20 کنال کا یہ ریونیو ریکارڈ ہے. جب میں نے گھر بنایا تھا اس وقت میں گورنمنٹ میں نہیں تھا, میں اس میں اپوزیشن میں تھا, کیونکہ میں پولیٹیکل فگر ہوں. یہ ملائن کرنے کی کوشش ہے. یونیورسٹی کی زمین کاغذات پر 1709 ایکڑ, حقیقت میں 1507 ایکڑ. 210 ایکڑ زمین آخر کون کھا گیا؟ اس معمے کی کڑیاں سرکاری ادارے سی ڈی اے سے جا کر ملتی ہیں, جس نے زمین کے پیسے تو پورے وصول کیے, لیکن غائب ہونے والے 210 ایکڑ کہاں گول ہو گئے, اس پر گول مول سا جواب دے دیا.
اگر کاغذوں میں ان کو پوزیشن ایک مرتبہ ہینڈ اوور کر دی گئی ہے اور اس کے بعد اگر کوئی سروے ہوا ہے اور کوئی زمین کام ہوئی ہے تو اس کی شاید اتھارٹی جو ہے ذمہ دار نہیں ٹھہرائی جا سکتی. خود بھی جب وزٹ کیا تو میں نے یہ نہیں دیکھا وہاں پہ کہ کوئی پاسر شخصیت جو ہے وہاں پہ رہ رہی ہو. وہاں پہ تو یہی لوگ ہیں جن کے گھر بنے ہوئے ہیں. یونیورسٹی میں قبضہ مافیا معاملے پر مزید بجلیاں تب گریں جب وابٹا کا گرڈ سٹیشن بنا اور اس کے آس پاس دوسری غیر قانونی آبادیوں کا جنجال بھی بن گیا جو خطرہ مال ہی نہیں خطرہ جان بھی ہیں. اگر حکام کی عدم توجہی کی یہی روش برقرار رہی تو تجاوزات کے ساتھ سیکیورٹی کے مسائل بھی پیچیدہ ہوتے جائیں گے. کیمرامین عبدالسلام سومرو کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد. تو یہ آپ نے جو راشدہ شعیب کی رپورٹ دیکھی اس میں انہوں نے آپ کو بتایا کہ قائد اعظم یونیورسٹی کی 500 ایکڑ زمین پر قبضہ ہو چکا ہے اور 200 ایکڑ زمین جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے. وہ پتہ نہیں سی ڈی اے کھا گئی، کون کھا گیا اس کا پتہ نہیں. تو قائد اعظم یونیورسٹی 700 ایکڑ زمین سے محروم ہو چکی ہے. تو خرم دستگیر خان صاحب یہ آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے لیکن کیونکہ یہ وزیراعظم ہاؤس کے پچھواڑے میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو یہ قائد اعظم یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے کمشنر اسلام آباد اور چیئرمین سی ڈی اے کو 4 اگست 2015 کو بھی یہ کہا کہ جی ہماری زمین واگزار کرا کے دیں لیکن ان کی زمین واگزار نہیں ہو رہی. تو وزیراعظم ہاؤس کے بیک یارڈ میں عقب میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہاں پر بھی ایک چھوٹا سا آپریشن ہو جانا چاہیے؟ نہیں، یہاں تو آپریشن کی اس طرح ضرورت نہیں. یہاں تو صرف قانونی عمل ہونا ہے اور انشاءاللہ یہ زمین اس کو واگزار کرایا جائے. اس لیے میں نے یہ گستاخی کی آپ کے سامنے کہ یہ ایک وی سی صاحب نے 2006 میں شکایت کی تھی، یہ بھی میرے پاس لیٹر ہے ان کا. دوسرے وی سی صاحب جو ہیں 2015 میں شکایت کر رہے ہیں. تو یہ تقریباً میرا خیال ہے 10-11 سال سے تو معاملہ ایسے چل رہا ہے. جی، لیکن میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام کے ذریعے اس کی توجہ دلائی ہے اور اسلام آباد میں جو لا انفورسمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ بھی اس پر ایکشن کریں گی. اور شاید اب وقت ویسے بھی آ گیا 21ویں صدی میں کہ پورے ملک میں اس طرح کے جو قبضے ہیں اس کو واگزار کرانے کے لیے اور ان کو پہ ایکشن کرنے کے لیے اب تو قانون سازی نہ صرف صوبوں میں ہوگی بلکہ وفاق میں بھی ہونی چاہیے کیونکہ معاملہ جو ہے ایک حد سے آگے چلا گیا. اور صرف میری ایک استدعا ہے کہ جب کبھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایسے تجاوزات کو یا وہ لوگ جو قابض ہوتے ہیں ان کو گرانے کے لیے جب حکومتی اہلکار جاتے بھی ہیں تو پھر پینڈولم دوسری طرف سوئنگ کر جاتا ہے کہ جی آپ غریبوں کو وہاں سے ہٹا رہے ہیں. ہمیں بہرحال قانون کی عملداری قائم کرتے ہوئے اس معاملے کو جس کی زمین ہے اس کا حق ہے، اس کے علاوہ اور کسی کا حق. اچھا بیرسٹر محمد علی صاحب آپ سینٹ کے ممبر ہیں، ایوان بالا کے ممبر ہیں. اگر یہ یونیورسٹی کی زمین پر قبضہ ختم کروانے کے لیے کوئی آپریشن ہوتا ہے تو کیا آپ اس کو مسئلہ بنائیں گے کہ یہ غریبوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی، جب سی ڈی اے نے کچھ عرصہ پہلے ایک آپریشن کیا تھا اور عورتیں اور بچے جو ہے وہ قرآن لے کر ان کی منتیں کر رہے تھے اور کافی سالوں بعد ان کو خیال آیا کہ یہ آپریشن کرنا چاہیے تو میں نے خود آواز اٹھائی اور میرے اور ساتھیوں نے بھی اٹھائی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر قبضہ مافیا کے خلاف، طاقتور لوگوں کے خلاف، بارسوخ لوگوں کے خلاف آپریشن ہوگا تو بالکل ساتھ دیا جائے گا. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پورے گورنمنٹ کا جو نظام ہے لینڈ ریونیو کا، وہ اس میں اتنے پرابلمز ہیں کہ ایک تو زمین کی ملکیت ثابت کرنا بذات خود ان لوگوں کو جو جنون مالکان ہیں ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. اس اسلام آباد میں، چک شہزاد میں، آگے پیچھے جو علاقے ہیں یہاں پر لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، سرکاری زمینوں پر بھی اور کمزور لوگوں کی زمینوں پہ طاقتور لوگوں نے. اس میں کئی حکومتی لوگ بھی ہیں، کئی وہ ہیں جو گزشتہ حکومت حصہ تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا وہ ہے، لیکن اگر کسی ظالم کے خلاف آپریشن ہوگا تو بالکل. اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس یہ سارے ڈاکومنٹس ہیں. یہ جو زمین ہے یہ 100% قائد اعظم یونیورسٹی کی زمین ہے. یونیورسٹی کے وائس چانسلر بار بار اس کی شکایت کر رہے ہیں. چیئرمین سی ڈی اے کا آپ نے موقف شامل کیا، آپ نے دیکھا ہے انہوں نے کتنی گول مول بات کیا ہے. لیکن ناظرین میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک ڈیولپمنٹ ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شاید یہ جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے اور خاص طور پہ یہ جو قائد اعظم یونیورسٹی کی زمین پر قبضے کا جو معاملہ ہم نے یہاں پہ اٹھایا ہے، خرم دستگیر خان صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ اس پہ ایکشن ہوگا. تو شاید یہ کچھ جو اعلیٰ حکام ہیں انہوں نے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ یا ان کو بتا دیا گیا ہے. تو مجھے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ وزیراعظم ہاؤس نے اس کا فوری طور پہ نوٹس لے لیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ان کو فراہم کی جائیں. تو جو ڈاکومنٹس ہیں وہ تو یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں وہ بھی فراہم کر دیں گے، لیکن جو ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہیں وہ بھی ہم فراہم کر دیں گے. اور امید ہے کہ یہ مسئلہ قائد اعظم یونیورسٹی کی 500 ایکڑ زمین پر قبضہ ہو چکا ہے، 200 ایکڑ زمین کوئی کھا گیا، تو 700 ایکڑ زمین کا مسئلہ ہے. تو یہ مسئلہ حل کرنے کا اگر کوئی عزم کر لے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور چانڈیو صاحب آخر میں آپ سے میں پوچھوں گا کہ اگر آپ بھی کوئی عزم کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اس عزم کو پورا کر لیں، کیونکہ کراچی میں بھی بہت سی سرکاری زمینوں پہ قبضہ ہوا ہے.
ہمارا عزم ہے کہ نظام چلے, نظام کے تسلسل ہم اپنے مسائل قابو پا سکتے ہیں, انصاف دیکھتا نظر آئے, احتساب غیر جانبدارانہ ہو, منصفانہ ہو تو مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن ایک شرط ہے میر صاحب کہ ہماری شکایت کا ازالہ بھی ایسے آپ کا پروگرام سن کے فوراً اعلان آ جائے کہ جناب ان کی اسمبلی کا بھی تقدس تسلیم کیا جائے گا, ان لوگوں کا بھی حق حق میں تسلیم کیا جائے گا. ہماری سنوائی اتنی جلدی نہیں ہوتی میر صاحب, چلیں بہرحال انتظار کرنا پڑے گا حالات کا. بہرحال یہ معاملہ تھا کہ وزیراعظم ہاؤس کے بیک یارڈ میں پچھواڑے میں 500 ایکڑ زمین پر قبضے کا معاملہ تھا. بہت بہت آپ کا چانڈیو صاحب, آپ کا بھی شکریہ خرم صاحب, اور بیرسٹر محمد علی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میرے پاس وقت کا, میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.